हमारे चैनल पर आपको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल की बहुत ही अहम और ईमान को ताज़ा कर देने वाली नज़्म। हम इसकी आज करेंगे तशरीह। ला इलाहा इल्लल्लाह जो है अल्लामा इकबाल की नज़्म है, जो हमारे नसाब में शामिल है। इसकी मैं आपको तशरीह करना सिखाऊंगी बिल्कुल आसान अल्फाज में। सही है, तो हम शुरू करते हैं। पहला शेर पढ़ते हैं। खुदी का सर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फिसां ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, ये नज़्म जो है ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है, बहुत ही बेहतरीन नज़्म और ईमान को ताज़ा करने वाली नज़्म है। हम इसकी तशरीह पढ़ते हैं। ये नज़्म अल्लामा इकबाल की है। मैं आपको तशरीह करवाती हूँ। सबसे पहले आपने ये जो नीचे तशरीह लिखी हुई है इसको नहीं देखना, आप मेरे अल्फाज में जो है सुने। ठीक है, और तशरीह करना सीखें। आप अल्फाज को ना देखें, मुझसे सुने और मुझसे तशरीह समझें और उसको अपने अल्फाज में जो है बयान करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अल्लामा इकबाल एक फ़लसफ़ी शायर थे, एक सूफ़ी शायर थे। ठीक है, उनकी शायरी का मकसद जो था मुसलमानों की इस्लाह करना था। सही है, बरसगीर पाक व हिंद में जो मुसलमान थे उनकी हालत जो है वो सही नहीं थी, उनके हालात ख़राब थे। और सबसे पहले अल्लामा इकबाल एक मुसलमान होने के नाते हम सबको कहा कि खुदी का सर्रे नेहा, मतलब वो कहते हैं खुदी जो है इंसान की खुदी क्या होती है, इंसान का अपना आप क्या, कि इंसान को कहा है कि मुसलमान को कहा है कि तुम सबसे पहले अपने अंदर से अपना गरूर तकब्बुर जो है उसको ख़त्म करो, खुद को पहचानो कि तुम क्या हो और तुम किस लिए दुनिया में भेजे गए हो, खुद शनासी करो, अपने नफ्स को पहचानो। सही है, अपने उसको तुम नीचा करो, अपने जो नफ्स को जो है नीचा करो, गरूर तकब्बुर में ना पड़ो। और ला इलाहा इल्लल्लाह क्या होता है इसको समझो कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत को हुक्म दिया है और हम उसके बंदे हैं। खुदी का जो बुत है, खुदी है तेगे फिसां ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहते हैं कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। सही है, वो कहते हैं कि ए मुसलमान, अगर तू इकरार करता है कि तू अगर एक अल्लाह के होने का इकरार करता है कि तू एक अल्लाह को मानता है, तो तुझे उस वक्त तक अपनी पहचान नहीं हो सकती जब तक तू अपने रब को नहीं पहचानेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि नहीं है कोई शरीक अल्लाह के सिवा। ठीक है, तो इस बात को पहचान। जब तू इस बात को समझ जाएगा तो तू अपने नफ्स की नफ़ी करेगा, तेरे अंदर से सारा गरूर निकल जाएगा। सही है, और तू अल्लाह ताला की मार्फत जो है हासिल कर लेगा। खुदी को जो है उसको तूने ख़त्म करना है। खुदी जो है इंसान की एक तलवार है जो तेज़ होती जाती है। सही है, इस शेर में मैं आपको बताऊं कि अल्लामा इकबाल ने जो है हमें तौहीद का दर्स दिया है कि सबसे पहले इस्लाम के जो इरकान है, तौहीद, रिसालत। ठीक है, सबसे पहला जो है तौहीद, अपने रब को पहचानना गया, उसको वहदहू। देखिए यहाँ पे वही बात आ गई कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ रजू होने और उसे वहदहू ला शरीक होने की जो है हमें तरगीब दी है। उम्मीद करती हूँ कि अगर जो मैंने अपने अल्फाज में आपको तशरीह बताई है तो आप वो जहन नशीन कर लें और उसे अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। सही है, तो इसकी ये तशरीह मैंने आपको कुछ समझा दी है। अब देखें, इसी शेर में जो तशरीह है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यानी जब तक मुसलमान तो अल्लाह के एक होने का इकरार नहीं करता, उस वक्त ना तो तुझे अपनी पहचान हो सकती है और ना ही अल्लाह की ज़ात की। वो कहते हैं सबसे पहले तू ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, जो हम कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं, तो सबसे पहले इसको पहचान कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाया हूँ, मैंने कलमा पढ़ा है, कलमे के नाते मैं मुसलमान हुआ हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें इस बात को पहचानना है कि मैं क्या हूँ। और मैंने जब कलमा पढ़ लिया है, इकरार कर लिया है कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, ठीक है, तो तुमने उस पर जो है अमल करना है। सही है, उस पर अमल करना है और अपनी खुदी को जो है उसको झुकाना है, अपनी खुदी को मार डालना है, अपने नफ्स को मार डालना है और मखलूक की जो है खिदमत करनी है और मखलूक पर शफकत करनी है और अल्लाह के तौहीद को जो है तुमने मानना है। अच्छा, हम अगला शेर पढ़ते हैं। वो कहते हैं, अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है,
سب سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو اپنے الفاظ میں تشریح سمجھاتی ہوں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے اس شعر میں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے تلمیح استعمال کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کتنا پکا تھا کہ وہ آگ میں جو ہے چل پڑے تھے کہ آگ جو ہے وہ بجھ کر راکھ ہو چکی تھی. حضرت ابراہیم جیسا ایمان جو ہے ہم نے وہ کرنا ہے کہ جب حضرت دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تھا تو اس وقت ہر طرف جو ہے بت پرستی تھی، ہر کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا کہ وہ لوگوں کو جو ہے اعلان حق کی طرف لے کے آئے. انہوں نے لوگوں کی مخالفت سہی، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو جو ہے راہ راست پر آنے کی کوشش کی. صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں جہاں پر صنم کدہ ہے مطلب جہاں پر بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، تم اگر وہ بھی دیکھو تو وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ حق جو ہے بلند کیا، ٹھیک ہے، اور انسان کو جو ہے مکمل توحید کی دعوت دی کہ آپ صرف ایک اللہ کو مانیں، ان بتوں کی پوجا آپ چھوڑ دیں. یہ بت جو خود چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، وہ صرف ایک مورتی ہے، وہ پتھر کے بت ہیں، ان کو جو صنم ہے وہ پتھر ہیں. تم لوگ ان کی جو ہے پوجا چھوڑ دو اور تم ایک اللہ کو مان لو کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا ہی ایک شعر ہے کہ آج بھی ہو گر ابراہیم کا سیماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. وہ کہتے ہیں اگر حضرت ابراہیم جیسا ایمان آج لوگوں میں پیدا ہو جائے اور اگر وہ ایک ایمان ہو اور وہ آگ پر چلنا شروع کر دے اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ آگ بھی ان کے لیے کوئلہ بن جائے گی، وہ آگ بھی ان کے لیے بجھ جائے گی. ہم دیکھیں اسی تشریح میں ہم یہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ہوش سنبھالا تو ہر طرف شرک ہی شرک تھا. شرک مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک، نعوذ باللہ شریک ٹھہرایا جاتا تھا، صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں نمرود تھا ان کے حضرت ابراہیم کے دور میں، نمرود بادشاہ تھا جو خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے خدا بن کر وہ نعوذ باللہ خود کو خدا کہتا تھا. وہ کہتے ہیں وہاں پہ بت تراشے جاتے تھے. اب دیکھیں یہاں پہ جب ایک بت بنائے جا رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے جا رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ نعوذ باللہ یہ کیسا خدا ہوا کہ جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں پھر اس کی پوجا کر رہے ہیں؟ تو یہ کیسا ایمان ہے؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تم نے اپنے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے جہاں پر صنم کدا تھا، جہاں بت وغیرہ تھے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کا جو ہے پرچار کیا، کلمہ حق کو جو ہے بلند کیا اور توحید کی لوگوں کو دعوت دی. اگلا شعر دیکھیں، شعر نمبر 3 کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، زیاں کہتے ہیں نقصان کو، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. وہ کہتے ہیں شاعر اس شعر میں کہنا چاہتا ہے، علامہ اقبال اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں کہ اے انسان تو نے اپنے غرور کا سودا کیا ہے، تو غرور میں آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے لیکن تو اس کی ایک نہیں مانتا، مطلب تو اس پہ ایمان لے کر آ گیا ہے لیکن تو اپنے غرور کو، اپنے نفس کو نہیں مٹا رہا، تو صرف میں کرتا رہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں. تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہوا ہے. یہ دنیا کی زندگی جو ہے فریب ہے، فریب سود و زیاں، یہ دنیا کی زندگی ایک فریب ہے. اپنے آخرت کی تمہیں فکر کرنی چاہیے. علامہ اقبال اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے. فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، مطلب وہ کہتے ہیں کہ تو اپنے اللہ پر بھروسہ رکھ. جو انسان لا الہ الا اللہ، اگر تو مسلمان ہے، تو اگر اس کو سمجھتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن اگر تجھے لا الہ الا اللہ کیا ہے اگر تجھے یہ سمجھ نہیں آتا تو تیرا کوئی ایمان نہیں ہے. کیونکہ جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی گواہی دے دیتا ہے، تو پھر اس کی کوئی نہیں بچتی کہ اگر وہ خوف کا جو بت ہے وہ توڑ دے، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا سوائے اللہ پاک کی ذات کے. وہ کہتے ہیں تو اسی کا ہی خوف رکھ، آخرت بھی اسی سے ہی ہے، تو نے بالآخر اس کے سامنے
پیش ہونا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی تجارت میں اگر تجھے ظاہری طور پر نفع نقصان نظر آتا ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تجھے نفع نقصان نظر آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے، تو نے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا، یہ تیرے لیے نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں تجھے یہاں پہ تجھے کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو برداشت کر، کیونکہ آخر تو نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اسی کے رحم و کرم پر ہی تم نے اپنی آخرت بنانی ہے جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، اس قدر خوبصورت جو ہے علامہ اقبال نے ہمارے لیے نظمیں لکھی ہیں، شاعری کی ہے، اگر ہم اس سے اب بھی ہدایت لیں تو ہمارے اندر علامہ اقبال کی وہی بات ہے کہ ہمارے اندر حضرت ابراہیم کا ایمان پیدا ہو سکتا ہے۔ شعر دیکھیں، شعر نمبر 4 وہ کہتے ہیں، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے آپ اس تشریح کو چھوڑیں، میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتاتی ہوں، آپ ان لفظوں کو نہ پڑھیں، آپ تشریح کو سمجھیں کہ اس شعر میں جو ہے کیا کہا گیا ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان تو اس دنیا میں آیا ہے، تجھے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اس دنیا میں تجھے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، تو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے، اور تو یہاں پر آیا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور تو یہاں پہ مال و دولت اور دنیا بنانے کے چکر میں پڑ گیا ہے، تو دنیا بناتا ہے، تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک عارضی زندگی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تو دنیا بنانے کی لالچ میں نہ پڑ، اور تو یہ رشتہ و پیوند، یہ رشتے تو نبھانے میں لگا ہوا ہے، اور تجھے کوئی جو ہے یہ رشتہ و پیوند، وہ کہتے ہیں کہ لالچ ہے، خلوص ہے، ہمدردی ختم ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو مال و دولت کی جو ہوس ہے، دنیا کمانے کی جو ہوس ہے، تو اس میں لگ گیا ہے رشتہ و پیوند، تجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، تیرے اندر سے رشتہ و پیوند جو ہے، جو ہمدردی ہے تیرے رشتوں کے ساتھ، وہ تیرے اندر سے ختم ہو چکی ہے، تجھے مال و دولت کی ہوس نے جو ہے ان سب سے آزاد کر دیا ہے، تیرے اندر مساوات نہیں ہے، تیرے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے، تو بس مال و دولت کمانے میں لگا ہوا ہے، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں ہمارے دلوں میں وہم و گمان جو ہے اس نے، بتوں نے جو ہے ہمیں بسیرا کیا ہوا ہے۔ وہم و گمان دیکھیں سب سے پہلے کس کو ہوتا ہے؟ جس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا، وہ وہم و گمان میں رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بتان وہم و گمان، تو وہم و گمان میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں ظاہری پر تو مسلمان ہے لیکن تیرے اندر مسلمانوں والی کوئی خوبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے وہم کا، گمان کا جو بت ہے وہ توڑ دے، اور لا الہ الا اللہ پر جو ہے ایمان رکھ کے جب تو کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دے گا، تو تم تمام جو ہے خوف سے جو ہے تم آزاد ہو جاؤ گے، تمہارے اندر ایمان کی دولت جو ہے اجاگر ہو جائے گی، اور ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، یہ مال و دولت دنیا تیرے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت اس کے ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اسی شعر میں وہی وہ بات آ گئی کہ تشریح، وہ کہتے ہیں مساوات اور برابری معاشرے میں ختم ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں میں جو ہے وہم و گمان ہے، وہی بات آ گئی، اور اپنے اصلاح کا یہی حل ہے کہ ہم مادہ پرستی کو چھوڑ کر جو ہے ایک اللہ کی طرف جو ہے رجوع کریں، جو حقیقت میں، اور ہم ایک حقیقت میں ہم سچے مسلمان بن جائیں۔ اللہ، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹ کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شعر، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، وہ کہتے ہیں عقل ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری کہتے ہیں تو ہم پرست، ٹھیک ہے، تو ہم پرست کافر ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں عقل جو ہے زمان و مکان میں جو ہے کہ تو ہم پرستی میں، زمانے کی تو ہم پرستی میں ہم لگ گئے، نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ۔ وہ اس شعر میں کہتے ہیں، سب سے پہلے علامہ اقبال کہنا چاہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے انسان کی مادہ پرستی پر جو ہے بات کی ہے کہ انسان جو ہے، جو انسان کی عقل جو ہے وہ دنیاوی اور مادی چیزوں میں لگ گئی ہے، دنیا بنانے میں لگ گئی ہے، حالانکہ اس دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا بالآخر ختم ہو جائے گی،
قیامت آ جائے گی، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں عقل جو ہے وہ زمان و مکان کی جو ہے زناری ہو گئی ہے، تو ہم پرست ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہر ختم ہو جی۔ اصل چیز جو ہے ہمارا، وہ علامہ اقبال کہتے ہیں اصل چیز جو ہے وہ ہمارا مذہب ہے، دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس کے بعد باقی جو تمام خواہشات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ سب اس کے بعد میں ہیں، ٹھیک ہے، تمام جو چیزیں ہیں وہ باطل ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے جو ہے رشتہ جوڑنا ہے۔ شاید ہم اس دنیا میں دنیا پرستی کی بجائے روحانیت کی طرف آنے کا جو ہے علامہ اقبال دس رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہ ہے زمان و مکان، وہ کہتے ہیں نہ ہے زمان و مکان، مطلب یہ دنیا فانی ہے، کوئی زمان و مکان نہیں ہے، یہ عارضی چیزیں ہیں۔ جو آخرت کی زندگی ہے وہ اٹل ہے، اس لیے تو لا الہ الا اللہ ہے جو تو نے پڑھ لیا تو اس پر یقین رکھ، اور اس دنیا کی عارضی زندگی اور اس کی رونقوں کو جو ہے جو تو اس کو خیر بات کہہ دے، اور اپنے جسم کو جو ہے ایک عبادت میں لگا دے۔ کہ یہاں پر وہی بات کہتے ہیں زناری جو ہے، جس طرح ہندو، عیسائی، یہودی اور مجوسی اپنے جسم کو ایک خاص رسم زنار ادا کرتے ہوئے باندھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس دھاگے میں مقید کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ انتہا درجے کے مادہ پرست ہو جاتے ہیں، منتے مانگنا، یہ سارا، وہ کہتے ہیں مادی چیز ہے، تو اس کو چھوڑ دے، تو نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اسی میں قید ہو جا اور اپنی خودی کو ختم کر دے۔ اگلا شعر دیکھیں، شعر نمبر 6، سیکنڈ لاسٹ شعر ہے۔ یہ نغمہ فصل یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ وہ یہاں پہ دیکھیں فصل گل و لالا کا مطلب ہے موسم بہار، گل کا مطلب ہوتا ہے پھول، موسم بہار۔ یہ کہتے ہیں یہ نغمہ فصل مطلب بہار کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں جو ہے دو موسموں کا جو ہے اس شعر میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جو بہار ہے یہ خوشی کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور جو خزاں ہے یہ غموں کی علامت ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب تو نے یہ نظمہ گل و لالا کا نہیں پابند، کہتے ہیں اگر تو نے ایمان تو لے آیا ہے تو تجھے اس سے مراد ہمیں خوشحالی اور خزاں ہے۔ شاعر کا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جن و انس کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر علامہ اقبال اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر تجھے تنگی ہے، کوئی تنگی آ گئی ہے، تجھے خوشحالی ہے، تجھے کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، تجھے سکھ ہے، تجھے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا پڑے گی، کیونکہ وہ کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی بھی مسلمان کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ تو نے ایک لا الہ الا اللہ، جب تم نے ایک کلمہ پڑھ لیا ہے تو تجھے بہار، تیری زندگی میں بہار ہے، مطلب خوشی ہے، خزاں ہے یا غمی ہے، تو نے اس کے علاوہ تو نے اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کہ تو نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تیری خوشی غمی کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تجھے اس کی عبادت کرنی ہے، اسے وحدہ لا شریک بنانا ہے، تجھے تنگ دستی آئے، تجھے آسانی ہے، تو اس کی عبادت کرے گا، لیکن تو اس کی جو ہے اگر وہ تجھے غم دیتا ہے تو وہ عارضی ہے، اگر کوئی خوشی دیتا ہے تو وہ عارضی ہے، خوشی غم جو ہے بہن بھائی ہیں، وہ تجھے آتے رہیں گے، لیکن اگر تو نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس پر قائم رہے، تو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ، وہ تیری آخرت سنوار دے گا۔ اچھا، اب ہم آخری شعر دیکھتے ہیں۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، آستین کہتے ہیں کہ قمیص کے بازو کا جو اگلا حصہ ہے، قمیص کے جو بازو ہوتے ہیں اس کو آستین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ شاعر اس میں، علامہ اقبال اس میں اپنی مثال دے کر کہتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کو جب توحید کی دعوت دی گئی ہے تو اے مسلمان، تو نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس میں قید ہو گیا ہے، تو نے جب اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا ہے تو دنیا کے تمام غموں سے تو آزاد ہو گیا، تیری آخرت بنا دی گئی، تیری دنیا بنا دی گئی، تو اس چیز سے آزاد ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا باطل پر ہے، وہ غلطی پر ہے، پوری دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کو تو نے ایک مان لیا ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ اس سے ہٹ گئی ہے، یا دنیا باطل کے راستے پر چل پڑی ہے، لیکن تو نے پھر بھی اپنے
جو ہے خوف کا بت تو نے توڑنا ہے، تو توحید پر ایمان لے آیا ہے، تو تمہیں جو ہے حکم ازاں ہے، تمہیں اچھائی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تمہیں اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا حکم ہے، تو نے اپنا ایمان کا وہ درجہ پورا کرنا ہے، تو نے لا الہ الا اللہ کا جو ہے پرچار کرنا ہے۔ پوری دنیا اگر باطل پر چل رہی ہے تو نے اس کے ساتھ نہیں چلنا، تو نے اپنے ایمان کو جو ہے تازہ رکھنا ہے۔ اب دیکھیں یہیں پہ وہی بات آ گئی، کہتے ہیں پوری تیری بات سننے والا کوئی نہ ہو، حالات جتنے مرضی خراب ہوں، لیکن تجھے اے مسلمان ہر حال میں توحید کا جو ہے اعلان کرنا ہے۔ سب سے پہلے شرک کی برائی جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ مثال کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پھیلانے کی کوشش کی، ہر طرف کفر تھا، جو زمانہ جاہلیت میں لوگ تھے وہ کفر کی طرف مائل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکالیف اٹھا کر بھی جو ہے ایمان کا دامن نہ چھوڑا، اور لوگوں کو مسلمان ہونے کی طرف اپنے اخلاق سے وہ کرتے رہے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اپنے اخلاق کے ذریعے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے۔ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کی بدولت جو ہے اسلام کا پرچار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ خود ساری قوم جو ہے عرب تھے، مخالفت پر اتر آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری عمر یعنی 9.5 سال تک اعلان توحید کرتے رہے تھے۔ پھر جب اعلان نبوت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دنیا کے ہر کونے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی شخص موجود نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیتیں برداشت کی، پتھر کھائے، ٹھیک ہے، پتھر کھائے، لوگوں کی مخالفتیں سنی، لوگوں کی باتیں سنی، طرح طرح کے جو ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو پتھر مارتے تھے۔ ایک بڑھیا تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چھت سے کچرا پھینکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مسلمان کر دیا اپنے اخلاق کی بدولت۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھیں کہ وہ چپ ہو جاتے، اور اسی بات کو دیکھ کر وہ بڑھیا جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ اے مسلمان، مخالفت جتنی بھی بڑی ہو اس کی پرواہ نہیں کرنی، تجھے ہر حال میں اللہ کی توحید کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہوگا، کیونکہ تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ لیا ہے تو نے اللہ کو ایک مان لیا، اور تو نے اس پر ہی عمل کرنا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو تشریح جو ہے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔